बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज का पाकिस्तान और मैं हूं डॉक्टर शमाला गफ़ार। नाजरीन, हमने अपने पिछले प्रोग्राम में बजट के हवाले से गुफ्तगू की थी और आपको ये बताया था कि बजट पूरे साल की आमदनी और अखराजात का तख्मीना होता है, लेकिन हुकूमत एक ग्रोथ बेस्ड बजट तभी प्रेजेंट कर सकती है जब मुल्क इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा हो। आने वाले बजट में क्या मराद दी जाएंगी, क्या सब्सिडीज़ दी जाएंगी, इसके साथ साथ किन शोबों में अखराजात को कम किया जाएगा, किन में बढ़ाया जाएगा, कहाँ पर टैक्सेस को कम करने की ज़रूरत है, कहाँ पर ज़्यादा, इस सब का दारोमदार मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी को देखकर किया जाता है। अगर शोबों की कारकर्दगी की बात की जाए तो ज़राई पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया है। गंदम, चावल, मकई और गन्ने की फसलें जो हैं उनमें रिकॉर्ड का इजाफा हुआ और जो ज़राई पैदावार थी उसमें 4.65% का इंक्रीज़ देखा गया। इसके साथ साथ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 9.29% की ग्रोथ देखी गई। इस ग्रोथ में अहम शराकतदार जो थे वो फूड, मशरूबात, टोबैको, केमिकल, अद्वियात, खाद, पेट्रोलियम मसनूआत, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल रहे। इसके साथ साथ एफबीआर ने 40 खरब रुपए का जो रेवेन्यू है वो इकट्ठा करके एक तारीखी संगे मील उबूर किया। ये सब कैसे मुमकिन हुआ और आने वाले बजट के अहदाफ क्या होंगे और इन अहदाफ को अचीव करना हुकूमत के लिए आसान होगा या फिर मुश्किल, इस सब पर हम बातचीत करेंगे आज अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ हमारे एनालिस्ट डॉक्टर हसनैन जावेद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हसनैन, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। आप सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि नए बजट में मईशत को बेहतर करने के लिए क्या मुनफरिद किया जा रहा है और क्या ये बजट जो है वो एक अवाम दोस्त बजट होगा या फिर एज यूजुअल अवाम को निगलेक्ट किया जाएगा, जो कि पिछली हुकूमतों में हमने देखा। और इस बजट में क्या स्ट्रैटेजिक रोड मैप होने जा रहा है और मनसूबा बंदी के बारे में भी हमें बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था हुकूमत ने बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समेटा और हम लोगों ने स्टेबिलिटी अचीव की और अब हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, तो हम बहुत पुरुम्मीद हैं कि आने वाला बजट जो होगा वो अवाम के लिए खुशखबरी लेकर आएगा। अच्छा, हम ये इसको गौर से अगर देखें तो एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है और हमने उसको पॉइंट बना लिया है कि 3.94। अच्छा, जो अभी आगे फोरकास्ट किया जा रहा है, फोरकास्ट का मतलब कैलकुलेशंस होती हैं और कैलकुलेशन करके आप फोरकास्ट करते हैं कि आगे आने वाले वक्त में क्या होगा। तो आगे आने वाले वक्त में 4.2 का हदफ भी दिया जा रहा है और अभी भी अगर हम रफली अगर किसी तरह और क्यूमुलेटेड रिजल्ट के तौर पर इस्तेमाल करें तो ये तकरीबन 4.5 भी हम मुझे जीडीपी लगता है, लेकिन 3.94 क्योंकि हमने मार्क कर दिया तो आप मूडीज को भी झुटला नहीं सकते, आप एशियन डेवलपमेंट को बैंक को भी नहीं झुटला सकते। बाकी निगोशिएशन आईएमएफ के साथ जो चल रही है हम उस पर बात अलग करेंगे। अच्छा, अगर ऐसे इनिशिएटिव लिए गए, 6 बड़ी क्रॉप्स जिसके ऊपर रीसेंट डॉन के अंदर भी एक खबर छपी और बाकी अखबारात ने भी उसको किया, अरे वो अखबारात जो कि बड़े एनालिटिकल तो कम, क्रिटिकल ज़्यादा हैं और वो हर यानी हुकूमत की अच्छी चीज़ पर खबर रखते हैं और बुरी निकालने की कोशिश करते हैं और बुरी निकालने के बावजूद भी उनको अच्छी ही मिलती है। तो हमारे 6 मेजर क्रॉप्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त हमें जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अल्लाह का फजल ऑब्वियसली वीट के ऊपर रहा और बाकी चीज़ें भी बेहतर होंगी। अच्छा, अब मैं ज़रा जीडीपी के ऊपर ज़रा बात करना चाहता हूँ और आज हम ज़्यादा डिटेल के अंदर बात करेंगे कि जो सेक्टर के हिसाब से बात की गई है। शौकत तरीन साहब ने जो बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिन सेक्टर्स के ऊपर अब तक हमें शरह नमू बेहतर नजर आ रही है उन्हीं सेक्टर्स पे तवज्जो देंगे। अच्छा, ज़राअत पर कभी तवज्जो नहीं दी गई, 2.7 की शरह के साथ हम काफ़ी हद तक आगे बढ़े हैं। किसानों को बार बार कहूँगा और उसके अलावा जो है वो ज़राई यूनिवर्सिटीज़ हो गई और एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, और इस टाइम 5000 प्लस लोग पाकिस्तान में हैं मौजूद। अच्छा, ज़राअत के अंदर या ज़राई टेक्नोलॉजी के अंदर या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर, सीड इंजीनियरिंग के अंदर भी काम हुआ है। बल्कि मैं अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था कि सीड इंजीनियरिंग के ऊपर काम करते हुए बेहतरीन सीड्स अब आपको अवेयर किए जा रहे हैं कि ये वाले इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप पुराने जो अजनास हैं वो इस्तेमाल करने के बजाय आप नए बीज इस्तेमाल करेंगे, उससे फसल के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, हार्वेस्टिंग बेहतर होगी। अच्छा, अब सेक्टर वाइज आपने देखा कि अगर हम मेनली अगर देख लें तो हमारे जो जो सेक्टर्स बेहतर हुए हैं उसके अंदर आईटी हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मामलात होंगे और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आपने सुना होगा कि रीसेंट टाइम के अंदर जो है वो आसिम सलीम बाजवा साहब ने अभी गवादर के 3 बर्थ ऑपरेशनल किए हैं। इसमें सेक्टोरल एक्टिविटीज़ को देखिए। जीडीपी का सवाल है, जीडीपी में 3 चीज़ें होती हैं, मैं बार बार ये 3.94 वालों को जवाब दे रहा हूँ।
हाँ, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑपोजिशन और बहुत सारे मईशतदान जो हैं वो जीडीपी पे और माशी इशारिये जो कि हम कह रहे हैं कि इम्प्रूव हो रहे हैं उन पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं ये अचानक की तरक्की है, इसलिए हम इन इशारियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तस्लीम करने से इनकार करते हैं। उनको आप क्या जवाब देंगे? अब बेहतर जी, वो मैं जवाब किसी सूरत में नहीं दूंगा। देखें, मईशत एक ऐसा चीज है जिसके बारे में आप कोई भी मैनिपुलेटिव नंबर्स दे सकते हैं। ये पूरी दुनिया का मुसलमान असूल है कि आप मईशतदान को हरा ही नहीं सकते। आप किसी भी सूरत वो कोई ना कोई नंबर अपनी कैलकुलेशन से ले आएगा। आपने जीडीपी का साइज आपने ग्रोथ से निकालना है, आप पॉपुलेशन साइज को कम कर दें, आपका साइज उतना निकल आएगा। आप पॉपुलेशन साइज दूसरा ले लें तो इकोनॉमिक नंबर अलग आ जाएगा। आपको मेन चीज समझा देते हैं, और इसके अंदर जो पढ़ा लिखा तबका हमारा है और जो हमारे स्टूडेंट्स भी हैं वो भी देख लें। एक होता है जी असल रकम, जिसको जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। सही। जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है वो मेजरिंग लेवल होता है जिसके अंदर प्राइस लेते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट और प्रोड्यूस्ड और फाइनल गुड्स सर्विसेज, जो कि यानी डोमेस्टिक यहाँ पर प्रोड्यूस हुई उनको लेते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं और क्यूमुलेटेड यानी तखमीना उसका निकाल के रेशो डेवलप करते हैं इसको नॉमिनल जीडीपी को रियल मेजर ऑफ जीडीपी से। दूसरी अहम चीज, यानी पहला मैंने क्या बता दिया, जीडीपी डिफ्लेटर, दूसरा रियल जीडीपी। दूसरा रियल जीडीपी का यूं समझ लीजिए कि ये मैक्रो इकोनॉमिक मेजर्स होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक मेजर्स इस वक्त मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने तकरीबन जितनी अब आजकल तकारीर आ रही हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि पहला वजीर आजम है जो कि इस तरीके से बात कर रहा है कि बहुत से तजिया निगार मेरे ख्याल में अपना काम बंद करके चले जाएं, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ों की रिपोर्ट्स तो वो खुद ही दे देते हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है कि वो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर से भी कौम को रोशनास करा रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि वैल्यू ऑफ जो इकोनॉमी आउटपुट एडजस्टेड फॉर द प्राइस चेंज, जो कि इन्फ्लेशन यानी अफराते ज़र को और असल रकम को ये आपस में जब जोड़ती है तो आपका ये एक प्राइस निकलता है। अच्छा, तीसरा आपका नॉमिनल जीडीपी होता है। नॉमिनल जीडीपी को तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर से निकाला जाता है। इसका जो सिंपल आप फॉर्मूला समझ लें कि जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी ओवर रियल जीडीपी इनटू 100 करें, आपका फॉर्मूला निकल आता है। अच्छा, अब ये सिर्फ इसलिए मैंने ये बताया कि अगर इसका नंबर मैं वैसे केस स्टडी के तौर पे लाया तो था, लेकिन मैं करने नहीं लगा, लेकिन ये करने वाले कर लेंगे, आपको रेशो निकालने में आसानी हो जाएगी। यानी आसान से बात बता दी, सब लोग आराम से पूछ लें, बिल्कुल इसमें डिस्कशन की जरूरत नहीं है कि डिफ्लेटर क्या है, रियल क्या है और नॉमिनल क्या है। आपको स्टॉक प्राइस निकल आएगा। स्टॉक एक्सचेंज ने आपने बढ़ोतरी का आपने सिलसिला देख लिया। एक और नया काम हुआ कि इंडस बॉन्ड आपका डेवलप किया गया। 7.5% के हिसाब से उसके अंदर फायदा दिया। इंडस बॉन्ड का इजरा किया है, तो ये है क्या? अच्छा, उसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि 7.5% की शरह के साथ वो मिलेगा, और ये 10 साल के लिए होगा, और 5 साल के अंदर इसके बेशुमार फवाइद निकलेंगे। तकरीबन आप यूं समझ लें कि पहले साल के अंदर 1.1 जो है वो 1.1 अरब डॉलर जो है वो पहले साल में चाहिए, दूसरे साल के अंदर 2.2, लेकिन इसकी रकम को जो बनाया वो 50 करोड़ डॉलर हासिल करने हैं। यानी वापडा को इस काम में लगा दिया कि दयामीर भाषा और 10 और डैम्स का तो प्रोजेक्ट प्लान तैयार है ही, लेकिन अवाम के लिए एक इस तरह का जो बिजनेस मॉडल डेवलप करना, हुकूमतें किया ही ऐसे करती हैं। हुकूमतों का काम ही यही हुआ करता है। हुकूमतों का काम कोई वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग करना तो नहीं होता। हुकूमतों का काम जो है वो फजूलियात करना या बाकी करना नहीं। मोटरवेज भी बनाइए और इंश्योरेंस भी बनाइए, लेकिन उसके तखमीने अलग से करने पहले अवाम के। अच्छा, ये 50 करोड़ यहाँ पर आ गया, क्योंकि इस प्रोग्राम में बिल्कुल मैं सियासी बात करने से बिल्कुल इज्तनाब करता हूँ। हमें नंबर्स पे दिखाना है जी, हमारे पास नंबर क्या है। अच्छा, इसका फायदा ये हो रहा है कि 6 से ज्यादा अब तक जो है वो अभी लोग होल्डिंग्स के ऊपर आना शुरू हो गए, एक्स्ट्रा होल्डिंग शुरू हो गया। तो मैं आपके तवज्जो से ये बताना चाहता हूँ आवाम को कि वो इसके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। ये जो इंडस बॉन्ड है जो कि दयामीर भाषा और बाकी डैम्स के लिए बनाया गया, ये एक बहुत बड़ा मुस्तहसन कदम है। एफबीआर के अंदर अगर देख लें कि 4 ट्रिलियन का आपके पास जो जुलाई 2020 से मई 2021 तक आपके पास ये आ चुका है, ये इस टाइम का जबरदस्त नेट है। अच्छा। इस टाइम तक आज तक टैक्स नेट में एफबीआर में ये ऐसा नहीं हुआ। एफबीआर के चेयरमैन साहब से और बाकी लोगों से गुजारिश है, जैसे उनको शाबाश वजीर आजम साहब ने दे दी, लेकिन ये कहा जाएगा कि ऑब्वियसली आसानी और पैदा कर दी जाएगी, लेकिन यह है कि लोगों को टैक्स रजिस्टर होना पड़ेगा, फाइलर बनना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं इस चीज़ के ऊपर जिस तरीके से आपने बात की, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ पर आना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा, आने वाला बजट है उसको सेक्टर वाइज देख लिया गया। आईटी के अंदर बढ़ोतरी मिली, हमें फाइनेंस में मिली, हाउसिंग में मिली, ज़राअत में मिली।
اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ اس کے اندر کتنی لیوریج دی جائے گی، اور میرے خیال کے مطابق جس طریقے سے پینشنرز کو اور جو جن کی سیلریز ہیں اور پروونشنل لیول کے اوپر بھی بہت ساری تجاوزات ہیں، لیکن اس کے اوپر تجویز ہم غور کر رہے ہیں، مختلف فائنینشل سیکٹر کے اندر دیکھا جا رہا ہے، اور جتنی سہولت مہیا کی جائے گی، لیکن سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس ٹائم پر ہمارے پاس بہت سارا ٹیکنیکل بوجھ موجود ہے۔ دیکھیے جب ہمارا ایکسپورٹس بڑھتی ہیں تو ایکسپورٹس کی مد کے اندر جو ہمارا جو خسارہ والا لیول ہے، یعنی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس جو ہے وہ ہمارا بڑھ جائے گا۔ اچھا اس کو یہ کیونکہ جب بھی آپ ایکسپورٹس کرتے ہیں تو انپٹ آپ کی جب ہوتی ہے آؤٹ پٹ پروڈکٹیوٹی کی صورت کے اندر کسی نہ کسی صورت یہ بھی کم ہوتا ہے، تو اس کو بحال کرنے کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب سیکٹر وائز تجاویز جو آ رہی ہیں اس کے اوپر میں دیکھتا ہوں، اور یہ بہت طریقے سے آپ یوں سمجھ لیں جیسے میں نے آپ کو کہا لاسٹ میں کہ ڈائریکشنل اکانومی کی طرف چلے گئے۔ تو وفاقی حکومت نے جو آئندہ مالی سال کے اندر 900 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ تجویز کیا۔ اچھا انفراسٹرکچر منصوبے، جس طرح میں سیکٹر وائز چلوں گا اور پھر اس کے بعد میں بہت زیادہ پرسائز ہو جاؤں گا، 509 ارب 23 کروڑ روپے مختص کیے۔ توانائی کے شعبے میں 103، بجلی کا آپ یہ سمجھ لیں کہ کھپت اب ہم کو کرنی ہے اور کھپت زیادہ ضروری کرنی ہے، اس پہ جو ٹیکس لگنا تھا 1.5 کے حساب سے جو ہر سال کے اندر بڑھتا، تقریباً 10 سال کے اندر وہ تقریباً 10 اشاریہ عبور کر جاتا، وہ نہیں کرے گا۔ اب اس سے یہ کیا ہے کہ اس کو فکس کر دیا گیا۔ اچھا اس پہ یہ کام ہو رہا ہے۔ تو فزیکل پلاننگ ہاؤسنگ کے شعبے میں 40 ارب روپے ملیں گے۔ سوشل اور ریجنل پروگرام کے لیے 302 ارب روپے، صحت کے شعبے کے لیے 28 ارب روپے۔ اچھا اب یہ صرف وہ ہے کہ میں اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کر رہا، اس میں درمیان میں یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ نیو اکنامک ڈیولپمنٹ یا نیو لبرلزم یا نیو ڈیولپمنٹ کے تھیری کے تحت میں اب بہت زیادہ مختصر میں اپنا اوپینین یعنی بہت اوپینینیٹڈ ہوتے ہوئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے میں یہ سوچتا تھا کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر سرکاری ادارہ جات اتنے زیادہ تھے اور میں بہت زیادہ نیشنلسٹ ہو گیا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی نئی معیشت دان آتے ہیں تو ان کو سرخا ہونے کا بہت شوق ہوتا ہے، تو وہ میں بالکل اس طرف جا بھی جاؤں، لیکن پاکستان کی موجودہ حالت اور زمینی حقائق ہمیں ذرا کچھ اور کہتے ہیں اور ہمارا پیوٹ ہم سے کچھ اور درکار کرتا ہے۔ تو اس پہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان کے بہت سارے سرکاری ادارے اب حکومتی خزانے پر بوجھ ہیں، ان کی پینشنرز، ان کی سیلریز اور وہ پروڈکٹیوٹی پر پرسن پروڈکٹیوٹی اتنی نہیں کر رہا۔ تو آپ کے خیال سے پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے ان کی؟ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے، نیشنلائزیشن ہونی چاہیے، نیشنلائزیشن سے ان کو دیکھنا چاہیے، اور جو ادارے بوجھ ہیں اور جنریٹ نہیں کر کے دے رہے اس بجٹ کے بعد فوری طور پر ان کے اوپر ایکشن پلان ہونا چاہیے۔ ہم نے پروگرام میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ they are the hemorrhages، جی ہاں، دو چیزیں جو ہیں جی وہ صحت میں بڑے یوں سمجھ لے کہ پرسائسلی یعنی آپ کا ایوولوشن ہوتا ہے، اس ایوولوشن کے مطابق جس جگہ کے اوپر پہنچا، اور بہت سارے معیشت دانوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس دفعہ پہنچ چکے ہیں کہ صرف صحت اور ایجوکیشن اس کو نیشنلائز کر دیجئے، اس کے اوپر محنت کر لیجئے، لیکن اس کے علاوہ باقی جو شعبوں کو سیمی پرائیویٹائزیشن یا ڈول طریقے سے جس طرح سے یا ہائبرنیٹ مکس اکانومی کے ذریعے چلانا چاہتا ہے۔ ایگزامپل کے طور پر جس کو اگر ضرورت ہو تو وہ جو بڑھتے ہوئے چائنا کو دیکھ لے اور عظیم ترقی کو دیکھ لے، اس میں آپ دیکھ لیں گے دن شاپنگ نے جو کام کیا تھا، میں اس سے الگ کوئی بات نہیں کر رہا۔ اچھا آگے چلتے ہیں، تعلیم و تربیت کے لیے 5 ارب، ہائر ایجوکیشن کے لیے 37 ارب روپے سے زائد مختص کرنے کی تجویز کی گئی ہے۔ انویسٹمنٹ کے لیے 15 ارب سے زائد ترقیاتی بجٹ دیا گیا۔ اب یہ سی پیک آپ کا ڈیولپ ہونا ہے۔ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو اگین وہ جو گوادر کے اندر انہوں نے 3 برتھ آپریشنل کر دیے، اس کے اوپر مبارکباد، اور جو 4 اکنامک زونز جو ہیں وہ ایون راشا کے علاوہ بھی جو ہے وہ کام کر کے بورڈ آف انویسٹمنٹ کو اس کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا۔ چھوٹی اسکیموں کے اندر 74 ارب روپے دیے جائیں گے۔ آئندہ مالی سال بجٹ میں جو قبائلی علاقوں کی آج تک کبھی ذکر آپ نے بجٹ میں نہیں دیکھا ہوگا، 54 ارب روپے کی بات کی ہے۔ کم ترقیاتی علاقوں کے لیے 34 ارب روپے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے پہلی دفعہ 12 ارب روپے کا حجم دیا گیا ہے، یعنی ہمارے پاس انوویشن ہوتے نہیں تھے۔ آپ نے پچھلے دنوں ہی دیکھ لیا کہ کتنے پرانے لوگ ہیں، اور یہاں پر جو این جی اوز کے نام کے اندر پلڈاٹ جیسے ادارے یا باقی اور جیسے ادارے، اس طرح کے بے شمار ادارے جو ڈیموکریسی کو اور فیک ڈیموکریسیز کو جو ہے وہ یہاں پر پروان چڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو کبھی یہ پوچھیں کہ آپ نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے کام کیا، آپ نے ای وی ایم کے لیے جو یہاں کے یہ کامسیٹ کے بچوں اور باقی یونیورسٹیز کے بچوں، این ڈی یو میں بھی کام ہو رہا ہے بہت سارا اسٹریٹجک لیول کے اوپر، باقی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی نسٹ یونیورسٹی سے پوچھ لیں کہ وہاں پر جو یہ ان کو جو جس کے اندر انہوں نے انوویشن کرنی ہے، اس میں ان کو کتنا تخمینہ دیا گیا آج تک۔
انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر 17 ارب روپے، صنعت کے لیے 3 ارب روپے، زراعت کے لیے 12 ارب روپے اس دفعہ تجویز کیے گئے ہیں۔ اچھا میں سیکٹر وائز انالیسس کے بعد جو وفاقی بجٹ کے اندر ٹیکس جو ریلیف دی گئی ہے۔ ناظرین اب تک کی گفتگو میں ہم نے ڈسکس کیا کہ جو بجٹ آنے والا ہے اس کے ہمارے معیشت پر کیا اثرات ہوں گے، حکومت نے جو پالیسیز بنائی اس سے ہماری معیشت کس طرح سے مستحکم ہوئی، اور ابھی ڈاکٹر حسنین نے آپ کو بتایا کہ جو ڈویژن کی جا رہی ہے وہ بہت ہی بہترین طریقے سے کی گئی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں جنہیں ماضی میں نگلیکٹ کیا گیا تھا، اس حکومت نے خاص طور پر ان پر توجہ دی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
ویلکم بیک ناظرین. یہاں پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر خاقان حسن نجیب صاحب. ڈاکٹر خاقان السلام علیکم, ویلکم ٹو دا پروگرام. وعلیکم السلام, تھینک یو فار ہیونگ می. ڈاکٹر خاقان, ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے, ہماری پری بجٹ ڈسکشن ابھی جاری ہے اور ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ آنے والے بجٹ کے ہمارے معیشت پر کیا اثرات ہوں گے, کیا یہ بجٹ عوام فرینڈلی بجٹ ہونے جا رہا ہے یا نہیں. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ عوام کو بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں بجٹ سے, اور عوام یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ آنے والا بجٹ جو ہے وہ عوام کی اور ملک کی تقدیر ایک دن میں ہی بدل دے گا اور خوشحالی آ جائے گی. تو کیا یہ تاثر درست ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والا بجٹ جو ہوگا اس کہ ہمارے معیشت پر کیا اثرات ہوں گے؟ ابھی ڈاکٹر حسین نے سیکٹر وائز ڈویژن بتائی ہے بجٹ کی, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, سو آئی تھنک ادھر سے یہ ڈسکشن پک اپ کرتے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب ایکسپلین کر رہے تھے کہ پی ایس ڈی پی میں کیا ہو رہا ہے. شیور. دیکھیے پی ایس ڈی پی جو ہے وہ انکریمنٹل جو نیا جی ڈی پی کریٹ کرنے کے لیے بہت مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اور اس میں ایک تو یہ ضروری ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کیا, کہ کون سے سیکٹرز میں آپ چاہ رہے ہیں, اور پھر اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ ان سیکٹرز میں بھی ہم پرائیورٹائز کر سکیں ہائی امپیکٹ پروجیکٹس, اور وہ پروجیکٹس جو کہ کمپلیشن کے قریب ہیں. اس سے میرے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 60% ایک پروجیکٹ پہ کام ہوا ہے, اس میں ہم زیادہ سے زیادہ ایک سڑک بنانے میں پیسے ڈالیں گے, یا ایک سیویج کمپلیٹ کرنے میں پیسے ڈالیں گے, یا ایک ریلوے لائن کمپلیٹ کرنے میں پیسے ڈالیں گے, تو ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ مہیا ہو سکے گا. سو پرائیورٹائز کریں ہائی امپیکٹ اور وہ پروجیکٹس جن میں بہت سا پیسہ لگ گیا ہے. اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسے پروجیکٹس جو کہ ابھی بہت انیشل سٹیج پہ ہیں اور شاید ہائی امپیکٹ نہیں ہیں, کیونکہ پروجیکٹس کا حجم بہت زیادہ بڑھ گیا. اب ہمارے پاس 8,000 ارب کے پروجیکٹس ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ اس سال تقریباً امید ہے کہ 650 ارب کا پی ایس ڈی پی رکھا گیا ہے. اگلے سال اس کو بڑھا کے 900 ارب کیا گیا ہے. سو اس 900 ارب کو ہم زیادہ سے زیادہ ایفیشنٹلی خرچ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ 2-3 چیزیں ڈاکٹر حسین آئی تھنک واز پوائنٹنگ ٹو دیم, یہ کہ آپ ٹرپل پی کے ساتھ ضرور پروجیکٹس کریں, وچ از پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. سو لیٹس سے کہ سرکار 50 ارب لگاتی ہے کہیں پہ اور 50 ارب ہی ہم لیتے ہیں. ہم ایک ایسٹ رچ کنٹری ہیں, پبلک سیکٹر کے پاس پورٹس, ایئرپورٹس, ریلوے لائنز, این ٹی ڈی سی یعنی کہ نیشنل ٹرانسمیشن لائنز, یعنی کہ براؤن فیلڈ کے لاٹس آف پروجیکٹس جو ہیں وہ موجود ہیں, جو کہ آلریڈی بن چکے ہیں. اس میں بھی شامل کریں. یہ آؤٹ رائٹ پرائیویٹائزیشن نہیں ہے, آپ لیز کر سکتے ہیں بہت سے ایریاز, جس کی آگے جا کے نہ ایفیشنسی بہتر ہوگی, سروس ڈیلیوری بھی بہتر ہوگی, بٹ پرائیویٹ سیکٹر سے آپ کو ایک ٹول کہہ لیں, آپ ایک رینٹ کہہ لیں, آپ وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. سو پی ایس ڈی پی can be used much more efficiently, and if you use it more efficiently تو اس کا جو benefit ہے وہ آپ کو بہت زیادہ آئے گا. سو یہاں تک تو ہم صحیح ٹریک پہ ہیں. اب اس کی سب کی ہم نے امپلیمنٹیشن دیکھنی ہے آنے والے سال میں. اس سال جب میں 9 ماہ کے فگرز دیکھتا ہوں تو دے آر ناٹ ویری ہارٹننگ. ہم نے صرف 278 ارب روپے خرچ کیے ہیں ابھی تک پی ایس ڈی پی میں, اور یہ ایک وجہ ہے کہ ہماری جو گروتھ ہے وہ اس سے بڑھ نہیں سکی ہے. اس میں کیپیسٹی ایشوز ہیں, اور کیپیسٹی کو ضرور ہینڈل کریں, پر ایک طریقہ کیپیسٹی کو ہینڈل کرنے کا پروجیکٹ فوکس کو بڑھانا ہے, اینڈ دیٹ از واٹ آئی ہیو پٹ فارورڈ ٹو یو. دوسری سائیڈ ہے ہمارے بجٹ کی جو کہ لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ ہے کرنٹ سائیڈ. ایک تخمینہ ہے کہ تقریباً 500 ارب کی سبسڈی ہوگی. اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ, بہت اچھا پروگرام ہے, آپ کو پتا ہے انکم سپورٹ یا احساس پروگرام, اس کے اب 7-8 ملین بینیفیشریز ہیں, تو ہمیں اس کے ساتھ موو کرنا چاہیے, سو دیٹ سبسڈی اسی کو ملے جو کہ ڈیزرو کرتا ہو, جو ولنریبل ہو, اور جس کو ہم ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. سو ٹارگیٹنگ آف سبسڈی جو ہے اس کی طرف ضرور موو کرنا چاہیے. سبسڈی کے حوالے سے سر اسپیشلی کووڈ ٹائمز ڈاکٹر میں صاحب ان لوگوں کو, پیپل ہو ہیو گاٹن ہٹ. ہماری پینشنز اس سال 470 ارب روپے, دیٹس اے ہیوج کوانٹم. اگر آپ چند سال پہلے چلے جائیں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ صرف 250 ارب کے قریب ہوا کرتی تھی. یہ بڑھ کے اب 470 ارب ہو گئی ہیں. یہ اگلے بجٹ میں 480-490 ارب کے قریب جا رہی ہیں. اگر آپ اس کو ریشنلائز نہیں کر سکتے تو آپ کو ضرور جو آنے والے نئے انٹرنٹس ہیں ان کو آپ کو ڈفرینٹلی ہینڈل کرنا پڑے گا. میننگ پے ایز یو گو, یعنی کہ ایک پینشن ریفارم کریں, اس کو سیل کریں ٹو دی پیپل ہو آر آن دا پینشن لسٹ, کہ یہ پینشن کا نظام جو ہے اس میں بھی آپ کو پرائیویٹ سیکٹر فنڈز, پرائیویٹ سیکٹر ویلتھ مینیجرز, ان سب کو شامل کرنا پڑے گا. اینڈ دس شوڈ ناٹ ٹیک لانگ. آئی مین وی ہیو اسپینٹ انف ٹائم
to build a pension of around 480 سر billion کین یو rupees, ہیئر می؟ which یہاں is پر very میں high. ایک This is امپورٹنٹ over سوال اٹھانا 3.2. چاہتا ہوں. یہاں پر ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھے سے بتایا، کیونکہ آپ نے پی پی پیز کی بات کی، ٹرپل پیز کی بات کی، اور میں بہت زیادہ اس چیز پر سٹریس کرتا ہوں، اور آپ نے اچھا کیا کہ اس کی میری تائید کر دی. آپ کو یہ لگتا ہے اور آپ کو یقینی طور پر یہ بات پتہ ہے کہ اس پر قومی ادارہ یعنی فیڈرل پہ بھی اور صوبائی پہ بھی بہت سارے ایسے سرکاری ادارہ جات ہیں جو کہ حکومت کے اوپر اس وقت بوجھ ہیں، اور اگر ہم ان کو جو ہے وہ اس دوسرے فارمولیشن کے مطابق لے کر آئیں تو وہ بوجھ کو کم کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ کو پتہ بھی ایک ادارے کا ایگزامپل کے طور پہ 400-500 اگر لوگ ہیں تو وہ پینشن کے حساب سے اور پروڈکٹیوٹی کے حساب سے ہمارے پر ہر صورت میں وہ بوجھ بن رہے ہیں. اچھا سوال یہاں پر جو لانا چاہ رہا ہوں، جیسے 80 تقریباً آپ کے پاس لوگ ہیں جو 80,000 لوگ ہیں جو آپ کا ٹیکس محصولات میں آ رہے ہیں. اچھا اس حکومت نے 5 لاکھ کا ہدف رکھا ہے کہ ان لوگوں کو یعنی پوائنٹ آف سیلز کے ذریعے اس میں یعنی پی او ایس کو ایف بی آر کے ساتھ منسلک کر وہ ایک نیا طریقہ کار بنا رہے ہیں جس میں ریٹیل بزنسز جو ہیں وہ اس کے اندر لنکڈ اپ ہوں گے. اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ جو ایف بی آر کا جو 4 ٹریلین تو ہم نے اب کیا، لیکن جو کہ کل کا ابھی بھی تقریباً 1.5 یا بہت زیادہ سٹریچ کر لوں تو 2% کر لیں گے، لیکن میرے حساب سے 1% ہے، اب 2% کر لیجئے. یعنی پھر بھی ہم نے بہت بڑی اچیومنٹ کی کہ اس ملک کو پہلی دفعہ 4 ٹریلین کا دیا. آپ فرمائیے گا کہ یہ جو پوائنٹ آف سیل سے منسلک کرنے سے یہ جو ڈیجیٹائزیشن کے تھرو ہم اس کو لنک کریں گے، ایف بی آر پہ کتنا زیادہ بہتری آئے گی؟ اس کے بعد میں پھر آئی ایم ایف کی طرف آتا ہوں. سو حسین، آپ کا پہلا جو پریمس ہے وہ بالکل درست ہے. میں بہت سے ادارے آپ کو پینشنز کے علاوہ بہت پینشن کا بوجھ جو ہے وہ ریلوے پہ بھی ہے. تقریباً 70-80 ہزار امپلائیز ہیں، بہت بڑا بوجھ ہے. تقریباً 35 ارب کا بوجھ جو ہے وہ صرف ریلوے کی پینشنز کا ہے. سو آپ نے بہت صحیح بات کی. این ایچ اے کو آپ 100-150 ارب دیتے ہیں. سو آپ نے سوچنا ہے کہ اتنی روڈز ہوتے ہوئے کیا آپ اس کا کچھ کر سکتے ہیں. سو ان سب کا ایک ریفارم جو ہے وہ دکھائی دینا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ وی ہیو اے بال پارک اسٹریٹجی ٹو موو فارورڈ. دیکھیں ایف پی آر نے اس دفعہ 4.17 ٹریلین کے قریب جب منتھ ختم ہوا ہے مئی کا تو ہم نے اچیو کر لیا ہے. اس کو ایک طریقے سے ہمیں بہت خوش ہونا چاہیے کہ وی ہیو ہٹ 4 ٹریلین مارک، بٹ ہمیں یہ بھی ساتھ ساتھ سوچنا ہے کہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے وہ ہمارے ان ممالک سے جن سے آپ اپنا کمپیریزن کر سکتے ہیں ان سے بہت کم ہے. ہمارا ایف پی آر کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے وہ 10% سے بھی کم ہے. دس شوڈ ناٹ بی اے ٹینیبل پوزیشن ایز وی موو فارورڈ. ڈاکٹر صاحب اجازت کے ساتھ میں تھوڑا سا ذرا تیزی سے سوال کرنا چاہوں گا، اگر آپ بھی اس چیز کو ساتھ میں مینج کریں، کیونکہ ٹائم کم ہے، میں چاہتا ہوں آپ سے زیادہ استفادہ حاصل کیا جائے. اس میں ایک اور بات کرتے ہیں کہ 12 مختلف شعبہ جات کے اندر ماہرین کو بلایا گیا، اقتصادی حکمت عملی بن رہی ہے. پری بجٹ سے پہلے آج تک کبھی ایسا معاملہ دیکھا نہیں گیا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اعلان بھی کیا گیا شوکت ترین صاحب کی طرف سے، اور اس کو این ایف سی ایوارڈ کے ساتھ کس طریقے سے لنک اپ کریں گے، یہ میرا اگلا سوال ہوگا. اگر آپ چاہیں گے تو پروونشنل لیول کے اوپر کیا کیا بہتریاں آنے والی ہیں، اور خاص طور پہ کیونکہ سرکاری لوگ تو اسی چیز پر رہتے ہیں، لیکن آپ انٹرپرائز لیول پہ بھی بات کیجئے گا کہ سیکٹر وائز کن ایریاز کے اندر بہتری نظر آ رہی ہے. جیسے ایگریکلچر، مینوفیکچر، فائنینشیل ہاؤسنگ کے اندر جو ہے وہ سبسٹینشل اور انکلوسیو قسم کی بات ہو رہی ہے، اور پہلی دفعہ 1960 کے بعد کمپیٹیٹو پرائس کی بات کی گئی ہے. اس پہ سر بتائیے گا کہ جو سسٹینیبل گروتھ کا جو ڈیسیژن لیا جا رہا ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوگا؟ سو اسی کو ہم لنک کرتے ہیں جو ہم بات کر رہے تھے ٹیکس کی، کہ جیسے ٹیکس کا ٹو جی ڈی پی بہتر ہوگا تو آپ کی جو این ایف سی ہے، جب شوکت ترین صاحب نے ہی لاسٹ ٹائم کی تھی اینڈ آئی واز ود ہم وین وی ڈیڈ دس، یہ امید تھی کہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے وہ آنے والے سالوں میں وہ بڑھ جائے گا، اور پروونسز کو بھی زیادہ پیسے جائیں گے اور فیڈرل کے پاس بھی زیادہ پیسے ہوں گے. تو اس کو بیس بناتے ہوئے ہم این ایف سی پہ موو کریں گے. اور این ایف سی کو کرنے میں ہمیں 2-3 چیزیں ضرور دیکھنی چاہیے کہ جو سبجیکٹس ڈیوالو ہو گئے ہیں، جیسے ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ جو پیسے ہیں وہ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور ہمارے بلوچستان کو ڈالنے چاہیے. سو ڈیوالوڈ جو پروجیکٹس ہیں اس میں ساتھ شامل کر کے چلیں پروونسز کو. دیکھیں بہت اچھی بات ہے کہ ای ایس سی جو ہے وہ کام کر رہی ہے 12 ایریاز میں، اور اس میں آئی تھنک جو لیڈنگ ایریا ہے وہ ایگریکلچر ہے. اینڈ آئی تھنک ایگریکلچر کی جو سیلف سفیشنسی ان کی کراپس لائک ویٹ،
رائس شوگر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دس از دا ٹارگیٹ. اس میں بھی پیسے اچھے مختص کیے جا رہے ہیں پی ایس ڈی پی میں بھی. اور اب آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایگریکلچر کا ایک پلان بنا تھا جو پی ایس ڈی پی فنڈڈ تھا, جو کہ 2019 میں بنا تھا. آئی تھنک اس کا بھی ہم آگے جا کے بہتری اس میں دیکھیں گے. اور جو ای ایس سی کے باقی ایریاز ہیں جیسے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی, کہ جب ہم گروتھ کی طرف جائیں جیسے کہ آپ نے بات کی اور ہمیں ضرور جانا چاہیے, اور جب یہ پی ایس ڈی پی اسپینڈنگ انکریمنٹل گروتھ دیکھے گی, ایگریکلچر آؤٹ پٹ بہتر ہوگی, آپ اس کے ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے سروس سیکٹر کو جس میں آپ نے پوائنٹ آف سیلز کی بات کی, سو کنزیومر کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا, ڈیجیٹائزیشن ان ٹرمز آف جب پوائنٹ آف سیلز پہ آپ اپنا کارڈ یوز کریں گے اور وہ ڈائریکٹلی ایف پی آر کے پاس بھی آئے گا. سو جب یہ سب چیزیں اکٹھی ہوں گی تو دیر ول بی اے کانفیڈنس آف دی ڈومیسٹک انویسٹر کہ بیٹرمنٹ از دیر, فیوچر ول ایون بی بیٹر. اچھا اب سر ان یہاں چیزوں پر کو جب ہم یہاں اکٹھا پر اب کریں ذرا گے سر تو میں ون ہوپس کہ گروتھ پک اپ کر جائے گی. جی یہاں کیونکہ اب دوسری ایک اور امپورٹنٹ بات کی طرف آتے ہیں کہ ابھی جو ڈسکشن کے اندر آیا ہے, جو ابھی اجلاس بھی ہو رہا ہے کہ مہنگائی کا جو ہدف ہے وہ 8.2% رہے گا, بجٹ خسارہ جو ہے وہ 6.3% رکھا گیا ہے, جبکہ ملکی مجموعی قرضہ جی ڈی پی کا جو ہے وہ 81.4 پر آ رہا ہے. یہاں آپ ذرا غور سے دیکھیے گا کیونکہ میں بڑا امپورٹنٹ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ ذرا حکومتی رائے پتہ چل جائے کہ پاور سیکٹر کے لیے جو سبسڈیز جاری کی گئی اور آئی پی پیز آپ کو پتہ ہے کہ کیا میٹر ان کا چل رہا ہے, تو اس میں مالی سال کے اندر 2021-22 کے اندر تقریباً 7,989 ارب روپے گراس ریونیو کا ہدف رکھا گیا. اب یوں سمجھ لیجئے کہ مالیاتی خسارہ جو جی ڈی پی کا ہے وہ 7.3 ہوگا اور رواں مالی سال میں پھر یہ 4,100 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کیا گیا. تو توقع ہے کہ اب یہ 4,700 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کرے گے. یہ آئی پی پیز کو اور ان کو ذرا ریلیٹ کر کے یہ دونوں کو, یعنی ایک تو ہدف یہ ہے کہ ایف بی آر اس سے پیسہ اکٹھا کر رہا ہے, پھر دوسرا آئی پی پیز اور پاور سیکٹرز کی ادائیگیاں, اور ابھی ریسنٹ ٹائم کے اندر جو ہے وہ انڈس بانڈ بھی لے کر آیا جا رہا ہے. ان تینوں چیزوں کو بھی ملا کر, کیونکہ عوام کو ہمیں خوشخبریاں ذرا براڈر وے میں دینا پڑیں گی, کیونکہ نارمل وہ یہ صرف کہتے ہیں کہ انڈے کا پرائس بتائیں, انڈے کتنے درجن کے ہو گئے, آلو کا بتائیں, سبزی کا بتائیں, دالوں کا بتائیں, لیکن ابھی جب ہم ڈائریکشنل اکانومی کی طرف جاتے ہیں تو یہ باتیں ان کو بڑی irrelevant لگیں گی, یعنی ان کے مزاج پر پورا نہیں اترے گی. لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا آئی پی پیز کا, اور دوسرا جو کارٹل سے ہم ہٹے اور ابھی جو چینی, گندم اور کسان کو پیسہ ملا, یہ بھی خوشخبری دے دیجئے کہ کسان کو اس دفعہ پیسہ ملا, اس کے اوپر سر بتائیے جس کے اوپر بات ہوئی ہے. سو اگر ہم ایگریکلچر سے لے کے چلیں تو ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی جس طرح بہتر ہوگی اسی طرح جو فوڈ انفلیشن ہے وہ کم ہوگی. So this should be a sense for the people that government is at least committing that ہم ایگریکلچر کو سینٹر پیس بنائیں گے بہتری کا. ایون جو پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے اس کے بعد بھی جو پرائسز کا بہتر ہونا ہے وہ پروڈکٹیوٹی سے بہتر کریں گے. سو وی آر ہوپنگ کہ ساری ویجیٹیبلز کی قیمتیں جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ جو ہیں اسٹیبلائز کر جائیں گی ایز پروڈکٹیوٹی امپرووز. ویٹ کی ایک بمپر کراپ کی امید ہے, چاہے وہ 26 ملین ٹن ہو یا 27 ملین ٹن ہو, امپورٹ بھی ساتھ ساتھ کی جا رہی ہے. سو ہوپ فلی اسٹیبلٹی ول بی دیئر. سو یو نو آئی ایم ہوپنگ کہ فوڈ انفلیشن جو ہے ہیز ہٹ اٹس پیک اینڈ وی ول سی اے مور اسٹیبل فارورڈ. آئی پی پیز کا دیکھیں بہت بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بجلی بیچنی ہے زیادہ, سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے. آئی تھنک یو ور ٹاکنگ اباؤٹ اٹ بفور آئی جوائنڈ یو. ایگزیکٹلی, یہ امپورٹنٹ بات. جتنی بجلی بیچیں گے اتنی ہی بجلی کی جو قیمت ہے وہ کم ہوگی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک فکسڈ کاسٹ ہے بجلی کی جو کہ 400 ارب کے قریب تھی چند سال پہلے, وہ بڑھ کے 1400 ارب 2023 میں چلی جائے گی. فکسڈ کاسٹ وہاں پہ موجود ہے, پر اگر آپ زیادہ یونٹس بیچیں گے, زیادہ بجلی بیچیں گے, تو وہ کاسٹ پر یونٹ جو فکسڈ ہے وہ کم ہو جائے گی. اس سے بجلی کا جو ٹریجیکٹری آف گروتھ آف پرائسز ہے وہ رک جائے گی. سو ایک تو ہمیں بالکل اس طرف جانا ہے, بجلی جس سے فسکل گیپ کم ہوگا سر. جیسے یہ 4.7 ٹریلین سے جو بڑھتا جا رہا تھا, اس میں گردشی قرضہ یعنی سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ بھی آ جائے گی, اور جو ٹیرف کے حساب سے فسکل گیپ بھی کم ہوگا. دیکھیں اب آئی پی پیز کے یہ پیسے ڈیو ہیں گورنمنٹ آف پاکستان, یعنی اسٹیٹ آف پاکستان ان فیکٹ جو ہے تھرو دا سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی ایک بائر ہے اس سب بجلی کی. وہ 2300 ارب کے قریب کا آپ کا ایک سرکولر ڈیٹ ہے جو کہ پیبل تھا. اس میں سے اگر آپ آئی پی پیز کو پے کر دیں گے
تو آپ کی بجلی سمر کے لیے بھی بہتر ہو جائے گی. ایوری ون ہیز ٹو ریمبر کہ ایز یو ہٹ ہاں سمر آپ کی بجلی کی کھپت جو ہے 10-11 ہزار میگا واٹ سے بڑھ کے 24-25-28 ہزار میگا واٹ تک چلی جاتی ہے. ایکسلنٹ. ٹھیک. اور جب یہ اتنی کھپت ہوتی ہے تو یو نیڈ کے فائنینشیل آئلنگ جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہو. سو وہ کر دی گئی ہے. اس دفعہ انشاءاللہ 4700-800 ارب کے قریب اگر آپ ٹیکس اکٹھا کریں گے تو نیکسٹ ایئر ٹیکس جو نیا لگنا ہے وہ کم سے کم ہوگا, بیکاز آپ ایک ہائی بیس افیکٹ سے آ رہے ہوں گے. سو ہوپ فلی پیپل ول سی ریلیف ایٹ لیسٹ in the low income sectors, in the low middle income sectors, and industry focused on the areas that you were talking about, technology, small and medium enterprises. So that is the kind of hope that we have for the budget. ٹھیک. آپ نے فسکل گیپ کو پر کرنے کے بارے میں بتایا کہ حکومت کس طرح سے اس گیپ کو پر کرے گی, اور ہم لوگ بات کر رہے تھے توانائی کے حوالے سے کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کی مینجمنٹ کیسے کی جائے گی. لیکن یہ بھی بتائیے گا کہ ٹیکس کے حوالے سے کہ حکومت کے بالکل سمجھتی ہے کہ کووڈ-19 کی تیسری لہر سے لوگ آلریڈی پریشان ہیں, وہ ان کی پریشانی میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتی, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مزید ٹیکسز نہیں لگائے جائیں گے, عوام پر اور بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. تو پھر کس طرح سے اس کو مینج کیا جائے گا؟ ریونیو کیسے بڑھایا جائے گا؟ کیا ٹیکس سلیب کو کم کیا جائے گا, یا اور لوگوں کو ٹیکس جو ہے وہ سلیب میں لے کر آئیں گے, یہ ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں گے؟ کیونکہ حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ جو ٹیکس چوری ہے اس کو روکا جائے گا اور سختی سے اس سے نپٹا جائے گا. Very pertinent question, especially because آپ ایک فنڈ پروگرام میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ فنڈ پروگرام میں رہیں, بیکاز اس سے آپ کی ایک انٹرنیشنل کریڈیبلٹی رہتی ہے. اس سے آپ کو باقی جو ہمارے پارٹنرز ہیں, انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل پارٹنرز, وہ بھی پیسہ جو ہے آپ کو ایسا دیتے ہیں جو کہ جس کا سود بہت کم ہوتا ہے اور لانگ ٹرم ہوتا ہے. ٹیکس میں اگر آپ ابھی دیکھیں تو اس سال اگر آپ 4700 یا 800 کے قریب چلے جاتے ہیں تو جو نیکسٹ ایئر ہے وہ 1000 ارب روپیہ 1000 بلین علیحدہ آپ کو نیا کلیکٹ کرنا ہے. کچھ تو دیکھیں گروتھ ویسے ہی آ جاتی ہے جو اکانومی میں آ رہی ہوتی ہے, تو اس سے آپ 400-500 ارب جو ہے ایکسٹرا کلیکٹ کر لیں گے. کچھ آپ کو ایڈمنسٹریٹو ایفرٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل یہ جو پوائنٹ آف سیلز پہ آپ نے جا کے لگانی ہیں چیزیں, جس سے آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے کہ کون سے کسٹمرز کتنا خرچ کر رہے ہیں اور ان کا جو ٹیکس پیڈ ہے وہ کنفر نہیں کر رہا the kind of spending they have. So these are the rich, well-off people. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ as a society ہمیں یہ سوچنا ہے کہ people who have done well in this society should actually contribute to the welfare of that society, and they should do it themselves. Going back, یہ بڑا اچھا امپورٹنٹ سوال تھا, لیکن میں اس کے اوپر کیونکہ زیادہ بات اب نہیں کرتے کہ جو پرسنل جو آپ کے اوپر جو آپ کو ٹیکس دینا ہے اس کے اوپر کیا بوجھ بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا, کیونکہ ٹیکس نیٹ میں آنا ہے تو ٹیکنیکلی اس کے اندر بہت سارے فوائد ہیں اگر آپ جو ہے ایف بی آر کے نیٹ میں شامل ہو جاتے ہیں. اچھا, امپورٹنٹ سوال کہیں رہ نہ جائے تو میں سر بات کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ بجٹ میں سر آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں اس کے اندر 4 ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ایسی تجاویز ہیں جن پر نیگوشیشن ابھی بھی چل رہی ہے. اچھا, ہدف کے مطابق ایف بی آر کے ہدف کے مطابق 5.8 ٹریلین روپے تک بڑھتے ہوئے پیٹرولیم لیوی کا ایک ذکر ہو رہا ہے جو 300 ارب روپے کی کمی کو دور کرنے کے لیے تجویز دی گئی ہے. اس کو سر ذرا عوامی طور پر سمجھائیے, اور پھر اس کا جو ریزلٹ ہے, یعنی اگلے مالی سال میں جو 4 سے 5 ارب ڈالر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ یا جی ڈی پی کا 1.3 یا 1.5 جو ہے وہ منصوبہ بندی کے اندر آئے گا, اس کو پیٹرولیم لیوی کا کیا معاملہ اور آئی ایم ایف سے اس کو ذرا ریلیٹ کر کے ذرا بتائیے, اور پھر میں پینشن والا سوال آپ کی طرف لے کر آتا ہوں. تو دیکھیں, as I've said earlier, فنڈ کے پروگرام میں ہمیں رہنا چاہیے, اور فنڈ کے پروگرام کو ہمیں جتنا بھی سٹیگر کر سکیں. جیسے اس وقت ہم ایک کووڈ کی 3rd ویو سے گزرے ہیں, ایکسپورٹس تھوڑی سی پک اپ کی ہیں, اکانومی تھوڑی سی کھلی ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بہت نیچے چلی گئی تھی, اس پچھلے سال تھوڑی سی پک اپ کرنا شروع ہوئی ہے, تو ہمیں فنڈ کے ساتھ یہ چیزیں ساری نیگوشیٹ کرنی چاہیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں فنڈ از اے میٹر آف گڈ نیگوشیشن. اف یو نیگوشیٹ ویل, اف یو ڈن یور ہوم ورک, if you can convince them کہ 1000 ارب تو ہم نے زیادہ اکٹھا کرنا ہے, پر کچھ تو autonomous growth جو کہ کوئی نئے ٹیکسز لگائے بغیر آپ کے پاس 400-500 ارب آ جاتے ہیں, بیکاز جیسے جیسے چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہوتی ہیں اس پہ سیلز ٹیکس زیادہ آ جاتا ہے, انکم ٹیکس لوگوں نے بہتر کیا ہوتا ہے وہاں سے پیسے آ جاتے ہیں, سو کسٹمز میں ڈیوٹی سے پیسے آ جاتے ہیں.
یہ ساری چیزوں سے کچھ تو اٹونومس گروتھ سے آپ کو پیسے 400-500 ارب آ جائیں گے. باقی آپ کے پاس کچھ آپ کو ایڈمنسٹریٹو میجرز جو ہیں ادھر سے پیسے آ جائیں گے. کوئی میرے خیال میں 250 سے 300 ارب کا گیپ رہ جائے گا. یہ جو 300 ارب کے قریب کا گیپ ہے اس کے لیے ہمیں کچھ ایگزیمپشنز ہیں جو کہ امیر طبقوں پر ہیں, کچھ ایسی جگہ پر ایگزیمپشنز ہیں جن کو آپ ختم بھی کریں گے تو شاید اس کا اثر جو ہے وہ ایوریج ارنر پہ نہیں آئے گا, ولنریبل پہ تو بالکل نہیں آئے گا. سو ان کو ختم کر کے لایا جا سکتا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو سیلز ٹیکس میں لایا جا سکتا ہے. کچھ انکم سلیبز کو موو کیا جا سکتا ہے جس میں جو ہائیسٹ سلیب ہے اس کو آپ پہلے لا سکتے ہیں, یعنی کہ جو 1.5 کروڑ یا 2 کروڑ یا 2.5 کروڑ ہائی ارنرز ہیں ان کا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. کچھ آپ ایسے کام کر سکتے ہیں جس میں یہ جو ہماری ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کا جو ٹرانسفر آف پروفٹس ہے ان کو جا کے دیکھیے, ان پہ آپ بہتر آڈٹ کر سکتے ہیں. سو اگر آپ یہ ساری چیزیں پالیسی میجرز ان کو کنونس کریں, سو جو ان دی اینڈ یہ 300 ارب کے نئے ٹیکسز ہیں یہ اگر کہیں بھی لگتے ہیں تو ایسی جگہ لگیں جس کا امپیکٹ عام آدمی پہ بہت کم ہو. صحیح. اچھا سر, یہ آئندہ بجٹ میں جیسے حقیقی شرح نمو جو ہے وہ 5% پر اور افراط زر کو کم کر کے 8% رکھی گئی ہے. اگلے بجٹ میں اس کی جو ہے وہ 13% کے قریب رہے گی. یہ اس پہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ اس کے اوپر جو اثرات ہونے ہیں, کیا جو فورکاسٹ کیا جا رہا ہے کہ اس بجٹ کے اندر جو تقریباً 10 یا 12 تاریخ کو ہوگا اس میں جو تنخواہوں کی مد کے اندر 12.5 اور پینشن کی مد میں 10% کے اضافے کی تجویز ہے, اور پھر کیا صوبائی طور پر اس کو الگ الگ سے اس کو کچھ سوچا جا رہا ہے؟ اگر حکومتی طور پر اس وقت جو فائنل یعنی پری کوالیفائڈ جو ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہے. تو دیکھیں نا, پینشنز میں اضافہ پہلے 2 سال میں نہیں ہوا تھا, پھر بیچ میں کچھ ایڈ ہاک ریلیف دی گئی بیکاز مہنگائی بڑی تھی اور لوگوں کی جو قوت خرید تھی وہ کم ہو گئی تھی, اسپیشلی ان کی جو ہمارے گورنمنٹ سروس میں کام کرتے ہیں. سو اس کو تھوڑا سا بہتر کیا گیا تھا. میرے خیال ہے جزوی طور پہ اگر 10 سے 12% کے درمیان آپ ان دونوں کو, پینشنز کو بھی اور تنخواہوں کو بھی بہتر کریں گے تو ایک سینس آف ریلیف جو ہے وہ ایک لوگوں کو ملے گی. اگین میں یہ کہوں گا کہ جو اوپر کے سطح کے لوگ ہیں, جو ہائی گورنمنٹ ارنرز بھی ہیں, جو جیسے 19, 20, 21, 22 جو ہائر سطح پر ہیں, ان کا آپ بے شک تھوڑا کم انکریز کریں, پر جو ہمارا ایسا طبقہ ہے جن کی تنخواہیں کم ہیں ان کو تھوڑا سا بہتر انکریز کر سکتے ہیں. پینشنرز کو تو ضرور انکریز کرنا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ پینشنرز کے لیے تو یہ لائف لائن ہے جس نے 25, 30, 35 سال دیے ہوتے ہیں, تو ان کو تو ضرور بہتر کرنا چاہیے. پر اس کے ساتھ ساتھ پینشن اچھا سر, ریفارم جو ہے اسپیشل وہ اکنامک مسٹ ہے زونز کو کہ ہم ایٹ لیسٹ ایک ہمیشہ اسٹریٹجی دیکھیں اس کی. ہم ضرور کافی بات کرتے ہیں, یہ بات تو ہو گئی کہ دیکھیں, کیونکہ میں ذاتی طور پہ, آپ نے بھی ٹرپل پیس کی بات کر دی اور میں نے بھی اسی کی بات کی. میں بار بار ایون پرائم منسٹر کی بہاف پر بھی یہ کہہ سکتا ہوں اور ان کو یہ بلکہ حکومت کے بہاف پہ بھی آپ کو مجھے سب کو کہنا چاہیے کہ حکومت کے اوپر بوجھ ڈالنے کے بجائے ہم نے ایسا کبھی بھی پلان نہیں دیکھا. اور ڈائریکشن ان اکانومی جو ہے, آپ چائنا کی دیکھ لیجئے, اس وقت جو گروتھ انڈیکس ان کے آپ دیکھتے ہیں وہ بہت آگے تک ہیں. اسٹیٹ اور انٹرپرائز بھی ہو تو اس کے اندر بھی جو ہے اس کا ماڈل جو ہے, جس طرح ہمارے پرائیویٹ سیکٹرز جو ہیں وہ اپنا ایک ٹارگٹ فکس کرتے ہیں جو کہ آپ کو 8 گنا 9 گنا, باقی سیکٹرز جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں, سیمنٹ سیکٹر جس طریقے سے کبھی کوئی کمپنی جو ہے وہ تقریباً 500 کے اوپر ترقی کر رہی ہے, کوئی 100 سے اوپر کے اوپر کر رہی ہے, کئی 900% تک فوائد جا رہے ہیں. باقی انڈسٹری کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں, زراعت کو ہمیں بہت فوکس کرنا ہے, آئی ٹی کو فوکس کرنا ہے, ہاؤسنگ کے اوپر جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ سبسڈیز کے ساتھ ہمیں جو ٹیکس نیٹ میں نہ آنے کی اور اس پہ کسی قسم کا جواب دہ نہ ہونے کے اوپر کیا گیا, یہ بہت اچھی بات ہے. اور زراعت کے اوپر بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ نہ ہو, اور ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر زیادہ ہونا چاہیے. اس کے اوپر سر بتائیے گا کہ جس طریقے سے ایف بی آر باقی جگہوں کے اوپر کر رہی ہے, انہوں نے ایکسپورٹس کے جو آئی ٹی ایکسپورٹس کے اوپر $2 بلین اور 2023 تک $8 بلین تک کو لے جانے کے لیے انہوں نے کہا. ایسے چیز کے اوپر بات کی ہے سر, یہ اکنامک زون کے اوپر 1.5% ٹرن ڈاؤن کے اوپر ٹیکس نہ لگانے کا فیصلہ کیا گیا. یہ برآمدات اور درآمدات کے اوپر یہ اور اس کو سی پیک کے اوپر ہمیں کتنے حد تک اضافہ ہوگا, اس کے بارے میں آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں, millions of jobs are being transferred from China because بہت سی انڈسٹری وہاں سے دنیا بھر میں شفٹ کر رہی ہے. سو سی پیک کا جو فیز ہے جس کو ایکسیلریٹ کرنا چاہیے,
اسپیشلی ود دا کریشن آف یہ جو SEZs ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو انڈسٹری وہاں سے شفٹ کر رہی ہے اور جس میں بہت بڑا تخمینہ ہے جابس کا جو کہ موو کر سکتا ہے، اور اسپیشلی یہ وہ انڈسٹری ہے جو کہ آ کے ہماری لوکل فیڈ نہیں کرے گی بلکہ یہ انٹرنیشنل گلوبل مارکیٹس کے لیے بھی سامان بنا سکتی ہے. سو ایک بڑا کانسنٹریٹڈ ایفرٹ آف دی انویسٹمنٹ مینیجر ہونا چاہیے پاکستان کا جو کہ اس کو جا کے کیپچر کر سکے، اور کوشش یہ کی جائے کہ ایسا ایریاز ہوں جو ہمارے لیے تھوڑے سے نئے ہوں اور دنیا اس کو ضرورت ہو دنیا کی، جیسے لائٹ انجینئرنگ اور کووڈ اور ہیلتھ کرائسس کے بعد میڈیکل اکوپمنٹس. پاکستان ہیز اے ویری گڈ کوسٹ لائن اسپیشلی آفٹر گوادر کے بننے کے. فشریز از اے نیو ایریا دیٹ ون شوڈ تھنک. سر بورڈ آف انویسٹمنٹ کے اوپر آپ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے اوپر آپ کیا رائے دیتے ہیں کہ ابھی ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر سبسڈیز 30 ارب کی دی بھی گئی، لیکن ابھی تک وہ والا ریزلٹ جس طریقے سے ہمیں اسکل ایجوکیشن چاہیے، ہمیں بہت ٹیکنیکل لوگ چاہیے، ہمیں گروتھ چاہیے، اور سیکٹر وائز چھوٹے بزنس کے اندر زراعت کے اندر بھی ہم جو ہے ایگریکلچر فارمنگ، ورٹیکل فارمنگ، بے شمار فارمنگ اس طریقے سے، اور آرگینک جو ایگریکلچر فارمنگ کے اوپر آنا چاہیے. پڑھے لکھے بچے تو صرف آفس جاب میں آنا چاہتے ہیں، بینکنگ میں آنا چاہتے ہیں، BCom کرنا چاہتے ہیں، جس کا ہمارے پاکستان کو فی الحال ضرورت نہیں ہے. ایسا ابھی تک ہمارے پاس نہیں آیا گیا کہ ہم بتا سکیں کہ ہماری جو قوم ہے، فار ایگزامپل اگر یہ 30 کروڑ پر جا رہے ہیں، میں اندازاً بتا رہا ہوں، تو اگر ایک کراچی ہے تو وہ پورے ملک کا حجم رکھتا ہے. اچھا اس کے اوپر بہت سارے اور پرابلم بھی ہے، پاپولیشن پرابلم بھی آ رہا ہے، کلیمٹی بھی آ رہی ہے، انڈسٹری کو جو ہے وہ ہاچ پاچ کر کے وہاں فکس کیا جا رہا ہے. اس کو پھیلنا چاہیے. سارے لوگ اگر شہر میں جمع ہو جائیں گے تو انڈسٹری کہاں لگے گی، ایگریکلچر مینڈیٹ کہاں سے بڑھے گا، ٹیکسٹائل کدھر سے بڑھے گی. آپ دیکھیں ماربل کہاں جائے گا، چونے کی فیکٹری کو چکوال میں ہونا چاہیے، وہاں سے ارد گرد نواح میں بہتری آنی چاہیے. اس طرح کی چیزوں کے اوپر جو کرنا چاہیے. جس طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے کہ اسٹاک ایکسچینج بھی جب بات کرتی ہے تو ملٹی نیشنل نیشنل وہ الگ بات ہے کہ اس نے اب تک کی ہائیسٹ شرح جو اس کو ٹچ کیا ہے. جی ڈاکٹر خاقان اس پر اپنے فائنل ریمارکس دیجیے گا پلیز. دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ I want to get my domestic investor excited and I want to make sure کہ وہ خود جا کے linkages create کرے to get investment from abroad. FDI کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ڈومیسٹک کنیکٹیوٹی ہو، اور ایک آدمی جو لائٹ انجینئرنگ میں کچھ بنا رہا ہے وہ کنیکٹ ہو سیمسنگ سے یا شومے سے یا کسی بھی اس سے، اور اس کا ایک پارٹ بنے گلوبل ویلیو چین کا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ کہ جو FDI ہے اس کو بہتر کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سی چائنیز اور گلوبل ویلیو چینز باہر بھی کہیں شفٹ کر رہی ہیں، ان کو ہمیں کیچ کرنا چاہیے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان آئی ووڈ رن دا بگیسٹ ڈائیویسٹمنٹ پروگرام پاکستان ہیز ایور سین. Divestment is a way to get FDI in the country in billions of dollars. Starting from the LNG power plants to the retail business of discos, one would go heavily in selling these assets. And that is where the future FDI would be in Pakistan. Thank you so much Dr. Khaqan for your time, and thank you so much Dr. Hasnain Javed. یہاں پر ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے. ناظرین جس طرح کہ ڈاکٹر حسنین نے کہا اور ڈاکٹر خاقان نے بھی کہ ہمیں انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی طور پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی یہ بجٹ جو ہے یہ سب کے لیے خوشی کی نوید تو لے کر آئے گا، لیکن ہمیں اپنا اپنا رول ادا کرنا ہوگا یہ سمجھ کر کہ ملک کی ترقی میں ہماری خوشحالی ہے. اور آج کے پروگرام میں جس طرح سے ہم نے بجٹ کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی، آئی ایم شور کہ یہ جو آنے والا بجٹ ہے یہ ہمارے معاشی ترقی کی سمت جو ہے وہ متعین کرے گا، اور جو ہمارے کامن مسائل ہیں جیسے کہ بے روزگاری ہے، غربت ہے، ان کو بھی حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.